अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं और इस्लामाबाद से रऊफ क्लासा साहब। नाजरीन, एक तरफ जलसे तो दूसरी तरफ धरने। 7 बजे कराची और 11 बजे डी चौक। मकसद सिर्फ एक ही नजर आ रहा है, गो नवाज गो एजेंडा। इमरान खान ने एक बार फिर खानदानी सियासत को ललकारा है तो दूसरी तरफ वडेरों को भी आड़े हाथों लिया है और कहा है कि सिंध में भुट्टो का नाम लेकर झूठे वादे किए जाते हैं। मतलब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी टारगेट किया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से। सवाल यह है कि क्या इमरान खान अब अपनी सियासी हिकमत अमली तब्दील कर रहे हैं? क्या इमरान खान को यह एहसास हो गया है कि वज़ीर आज़म के इस्तीफे का हुसूल अब मुमकिन नहीं रहा, इसलिए अब जलसे किए जाएं और अब लाहौर की बारी है? या कराची के जलसे ने इमरान खान के धरने को और मजबूत बना दिया है? सवाल यह है कि एक तरफ सियासी जरगे मामलात को सुलझाने की कोशिशों में है, लेकिन न जाने अब ये धरने और जलसों की जो सियासत है मौजूदा बहरान में और क्या रंग दिखाएगी। इस पर आज हम बात करेंगे और कुछ और आम खबरें भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। काजी साहब से पहले पूछ लेते हैं। जी काजी साहब। शाजिया, एक डॉक्टर महबूब हक सेंटर की रिपोर्ट सामने आई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ज़मन में कि अर्बनाइजेशन के शहर में आबादियों में जो बढ़ोतरी है उसके साथ इंसानी तरक्की का क्या ताल्लुक है, इस पे बात करेंगे और कौन कौन से चैलेंजेस हैं। मगर इसमें खास तौर पे हम एक आज अहम इशू जो उठाएंगे वो ये कि जब भी हम कोई बेहतरी की बात करते हैं, मसलन क्लासा साहब रोज कहते हैं भाई सूबे बनाओ, तो हम किस नौ की मईशत और किस नौ के समाज में रहते हैं कि हर बेहतरी की बात एक तनाज़ा और नज़ा बन जाता है। क्यों अब कराची को सूबा बनाने के हवाले से जो बयानात दिए हैं अल्ताफ हुसैन साहब ने और उस पर जो रिएक्शन बिलावल साहब का आया है, तो ऐसे क्यों होता है? डैम बनाने जाते हैं तो पता चलता है मुल्क डूब जाएगा, सूबे बनाने जाते हैं तो लगता है कि यहां लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो वो खास नौ की क्या मईशत है जो इस तरह के झगड़ों को सामने लेके आती है? इस पर और फिर एक बड़ी अहम बात की है कल एक दिन पहले जनाब मुशाहिद हुसैन साहब ने, उन्होंने कहा है कि खुद सुना है उन्होंने रियाज कियानी साहब को ये कहते हुए, और ये बात उन्होंने सुनी है जो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं और कुछ और ऑफिशियल भी खड़े थे, जब उन्होंने कियानी साहब ने कहा था जी कि सीजेपी साहब जो एक्स सीजे थे चीफ जस्टिस, उनसे आरओज डायरेक्ट ऑर्डर्स लेते थे। ये एक और शख्सियत है जो इस इल्जाम एचआरसीपी के फंक्शन में उन्होंने तकरीर फरमाई, तो ये बात भी सामने आ गई, इसका चर्चा भी करेंगे। ठीक है, क्लासा साहब से पूछ लेते हैं। जी क्लासा साहब, आप किसका चर्चा करेंगे? जी शाजिया, जो आज मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हो सकता है छोटी सी स्टोरी लगे, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन जब एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बड़ी लगेंगे। कौमी असम्बली के एक इजलास में, अभी वाला नहीं, अभी तो जमहूरियत के लिए इजलास हो रहा था, या अपने जो उन्होंने कोई 2.5 करोड़ रुपए के वो लेने थे, अलाउंसेज लेने थे, उसके लिए हो रहा था। एक रिपोर्ट पेश की गई है और बड़ी रिसेंट रिपोर्ट है जिसमें एक इंकशाफ किया गया है कि 2005 में सवात में हॉकी टर्फ बनाना था, इन्होंने हॉकी के प्लेयर्स के लिए एक टर्फ वहां पे इन्होंने करनी थी। तो 7 साल गुजर गए हैं, आज तक वहां पे सवात में टर्फ नहीं बनी। अरबों रुपए के वहां पे लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे पैसे खर्च किए गए हैं। और इंटरेस्टिंग इसमें चीज ये है कि वो जो उसका पैसा था सवात का, वहां पे हॉकी का से वो बनाना था, उन्होंने पूरा सेटअप बनाना था, वो पैसे उठा के शेखोपुरा उन्होंने ट्रांसफर किए। हालांकि शेखोपुरा का अपना अलहदा एक बजट था, 6 के करीब टर्फ बननी थी जिसमें शेखोपुरा भी शामिल, और ऑफ कोर्स शेखोपुरा से बड़े अहम प्लेयर्स हॉकी के सामने आते, वहां बनना भी बहुत जरूरी है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो सवात का जो पैसा था वो उठा के शेखोपुरा ट्रांसफर किया गया है। इस पे बड़ी एक तफसीली रिपोर्ट पेश की गई जिसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है। उसमें बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि 7 साल में वहां पे क्यों नहीं बन सकी, और इस वक्त जो एहसन इकबाल साहब का प्लानिंग डिवीजन है उन्होंने क्यों इनकार कर दिया है कि हम 1 करोड़ रुपया भी सवात को देने को मौजूदा हुकूमत भी बनाने को तैयार नहीं है, लगाया कि जो बिल्कुल तैयार नहीं है। मेरे पास डॉक्यूमेंट है उनका पेश किया, और रियाज पीरजादा साहब जो वजीर हैं सपोर्ट्स के, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है और जिसमें एहसन इकबाल साहब के प्लानिंग डिवीजन के हवाले से बड़े अहम सवालात उठाए गए हैं। आज इस पे बात लगेगा तो ये छोटा सा कि सवात का पैसा शेखोपुरा चला गया है, लेकिन बात वही है जो काजी साहब अभी अपने सूबों पे आएंगे। इस तरह की छोटी मोटी जब आप ज्यादतियां करते हैं और गलत चीजें करते हैं तो फिर कैसे यहाँ पे लोगों में एक सेंस ऑफ डिप्रीवेशन आती हैं और चीजें अपनी औकात से बढ़ जाती हैं। इस पर बात करेंगे। चलें, इस पर आगे चल के बात करते हैं, लेकिन नाज़रीन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल इमरान खान ने कराची में जलसा किया। इस्लामाबाद में तो इमरान खान और कादरी साहब के धरने का सिलसिला जारी है डी चौक में, लेकिन अब बकौल शेख रशीद साहब के जो धरने हैं ये ट्रेनों और जहाजों में भी किए जाएंगे। क्लासा साहब, क्या आपके नजदीक कल कराची का जलसा एक कामयाब जलसा था, और अगर था तो क्या एमक्यूएम इसे बर्दाश्त कर पाएगी कि तहरीक इंसाफ एक मकबूल जमात बने कराची में और उनकी जड़ें मजबूत हों?
شازیہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بڑا جلسہ تھا کراچی کے جتنے بھی اب تک جلسے ہم نے دیکھے ایم کیو ایم بڑے جلسے کرتی رہی ہے بینظیر بھٹو نے خیر وہ قاضی صاحب اس کا اکثر ریفرنس دیتے رہتے ہیں 18 اکتوبر 2007 کو واپس آئی تھی بہت بڑا وہ جلسہ کہیں ریسپشن کہیں وہ تو ایک ڈفرنٹ سٹوری تھی بال گیم تھی لیکن جو جلسے بڑے کیے گئے ہیں اس میں یہ کریڈٹ دینا پڑے گا یہ پی ٹی آئی کو کہ اتنے بڑی یہ تعداد میں لوگ نکلے ہیں باہر نکلے ہیں اور اس لیے بھی میں تھوڑا سا اس کو بڑا سمجھتا ہوں کہ یہ جو کلاس وہاں پہ آئی تھی ایک خوف کی وہاں فضا ہے ٹیرر ہے دہشت گردی ہے ٹارگیٹڈ کلنگز ہیں لا اینڈ آرڈر ہے اور یہ لوگ کسی گن پوائنٹ پہ نہیں لائے گئے تھے کسی کے شناختی کارڈ انہوں نے نہیں رکھ لیے تھے کوئی حاضری کا رجسٹرڈ وہاں پہ نہیں تھا کہ کہاں سے لوگ آئے ہیں نہیں ہے کس گھر سے بندے پہنچے ہیں نہیں پہنچے حاضری لگو رجسٹر رکھو یہ اپنی مرضی سے آئی ہوئی کلاس تھی اور اس کلاس میں کون لوگ اس میں شامل تھے وہ بڑا انٹرسٹنگ اگر ان کے فیسز دیکھیں ان کی آپ باڈی لینگویجز دیکھیں اور جو میرے لیے سب سے بڑی بات تھی ایک چلے مڈل کلاس سے باہر لوگ نکلے ہیں کراچی ایک ماڈریٹ سٹی میں سمجھتا ہوں زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے زیادہ ان کی ماڈرن آؤٹ لک ہے ہمیشہ میں بہت ساری شخصیتیں ہیں کراچی جن کو پڑھ کے اور ادیب انہوں نے بڑے پیدا کیے جن سے میں متاثر ہوتا رہتا ہوں کہ یہ لوگ باہر نکلے ہیں پڑھی لکھی ایک کلاس ان کے فیسز دیکھیں آپ کو لگے گا کہ ایجوکیٹڈ کلاس ہے جو اس ملک کے لیے بہ رہی ہے اور اس سے جو بڑی اہم چیز ہے چارج ہم جو کہتے ہیں ایموشنز دیکھیں کمٹمنٹ دیکھیں ان کی انوالومنٹ دیکھیں یہ چیز میرا خیال ہے بڑی اہم تھی جو مجھے جس نے امپریس کیا ہے جہاں تک ایم کیو ایم کی بات ہے ایم کیو ایم کی بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے یہاں پہ کہ ایم کیو ایم آخرکار سپیس دینے پہ تیار ہے اپنے پولیٹیکل مخالفین کو اگر آپ کا کوئی آتا ہے سو ایم کیو ایم کو میں تو ذاتی طور پر ایم کیو ایم کو ان کے سپورٹرز کو ان کی لیڈرشپ کو کہ یہ وہ اسپرٹ ہے ڈیموکریسی کی جو آپ کو پاکستان کو یا کسی بھی سوسائٹی کو آگے لے کے جائے گی کہ فیئر انف ہماری اپنی فالوں گے اگر کچھ لوگ ہمیں نہیں پسند کرتے ہماری پولیٹیکل آئیڈیالوجی سے ڈفر کرتے کسی اور پارٹی کو پسند کرتے ہیں ہم ان کو مارنے کے بجائے کوئی دہشت گردی کرنے کے بجائے وی آر ریڈی ٹو اکاموڈیٹ سو ایم کیو ایم کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کراچی کے حوالے سے بڑی اچھی اپروچ دکھائی جو کل دیکھا ہے تو قائد صاحب اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کا باہر نکلنا ہے ظاہر کرتا ہے کہ لوگ واقعی تبدیلی چاہتے ہیں نہیں کلاس صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جس طرح کے لوگ آئے ہیں باہر مڈل کلاس کے لوگ آئے ہیں ابھی سول سوسائٹی آ رہی ہے ابھی ان سول سوسائٹی نہیں آئی تو ان سول سوسائٹی سے مراد یہ ہے کہ اس وقت کراچی پاکستان میں محنت کشوں کا سب سے بڑا شہر بالکل اور یہ صرف اب میں ایک پہلے بھی مثال دیتا ہوں کہ پوری دنیا میں پشتونوں کا سب سے بڑا شہر بھی اب کراچی ہے 2 کروڑ کی آبادی ہے مگر جو لوگ آئے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں اور یہ بڑی اچھی اپریشیٹ کرنے والی بات ہے کہ بھئی روم دیں ایک دوسرے کو روم دیں جلسہ نکالنے میں لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو کراچی کے لوگ ہیں وہ بڑے تنگ ہیں اسٹریٹ کرائم وہاں پہ ہے بھتہ وہاں پہ ہے اور ابھی جو لوگ نکل رہے ہیں باہر وہ الٹرنیٹیوز دیکھ رہے ہیں کوئی متبادل تلاش کر رہے ہیں کوئی لیڈرشپ پیپلز پارٹی ابنڈن کر چکی ہے یہ تو آپ مانے یا نہ مانے کیونکہ وہ اب اس کو مینجمنٹ کی سیاست میں چلے گئی ہے اسٹیبلشمنٹ جمع ورلڈ اسٹیبلشمنٹ پلس لوکل مفادات میرے مفادات ذاتی مفادات کی کونسل اس طرح کی کہانی چل تو یہ ہو گیا لیکن لوگوں نے زندگی بسر کرنی ہے پارٹیوں کے نیم البدل ہوتے ہیں زندگی کا کوئی نیم البدل نہیں ہوتا تو کراچی کے جو لوگ ہیں ابھی میں آؤں گا کراچی کی سٹوری پہ اس کی اربنائزیشن کون سے پوز کر رہی ہے تھریٹس اور پھر یہ جو صوبوں کا ایشو آ گیا ہے یہ صوبوں کے ایشو پہ بہت لڑائی ہوگی اگر آپ اور ہم اس کی معاشی وجوہات بیان کریں گے کہ آخر کیوں صوبوں سے بلبلاتے ہیں اور بدکتے ہیں لوگ مختلف پارٹیز جو ہیں اس کی کیا وجہ ہے لیکن اصل بات موجود ہے کہ کوئی لوگ بڑی ڈیسپریٹلی متبادل ڈھونڈ رہے ہیں اور ابھی بریک کا ٹائم لے رہے ہیں بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کیا اس بات میں بھی حقیقت ہے کہ عمران خان اپنی سیاسی حکمت عملی تبدیل کر رہے ہیں کیا وہ دھرنے سے مایوس ہو چکے ہیں ایسی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید کلاسا صاحب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دھرنوں کے بعد اب جلسوں کی سیاست یہ عمران خان کے دھرنے کی ناکامی کا ثبوت ہے اسی لیے عمران خان اب اپنی سیاسی حکمت عملی تبدیل کر رہے ہیں مایوس ہو کر آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے شاہجہ بڑا اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک اہم آبزرویشن بھی ہے ایک اہم سوال بھی ہے اور عمران خان صاحب اور ان کے حامیوں کو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان سے کہاں سے ایسے اسٹریٹجک مسٹیک ہوئی ہے کہ اب انہیں اسلام آباد سے باہر نکل کر دوبارہ عوام کے پاس جانا پڑ رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دھرنوں سے پہلے عمران خان صاحب نے سیال کوٹ میں اس کے بعد بہاولپور میں اور دیگر بڑے بڑے شہروں میں جلسے کیے تھے اور بڑے جلسے کیے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو موبلائز کیا جائے موبلائز کر کے ان کو اسلام آباد لایا جائے اور جو انہوں نے وہ کیا اپنا دھرنا دیا جو لانگ مارچ کیا حکومت کو مجبور کیا جائے جو ان کے 6 پوائنٹس ہے ان پہ اپنی شرائط منوائی جائیں یہ ان کی
शुरू की स्ट्रेटेजी कामयाब रही है कि लोगों को मोबिलाइज किया, लोगों को लेकर आए, इवन वो वहां पे रेड जोन में दाखिल हो गए और जो वो दबाव डालना चाहते थे हुकूमत पे वो दबाव उन्होंने डाला। हुकूमत तैयार हो गई। इवन चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो ये कहने पे मजबूर हो गए पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में, मैंने खुद उनकी तकरीर सुनी, वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब बात करते हैं कि अगर ये धांधली साबित होगी तो वजीर आजम इस्तीफा देंगे। आप वजीर आजम को छोड़ दें, यहां पार्लियामेंट इस्तीफा दे दे, आप मान जाएं जुडिशल कमीशन पे। इमरान खान साहब को वो बाई करना चाहिए था, जो हम बार बार बात कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जिस काम के लिए धरनों से पहले पाकिस्तान में दौरे किए, लोगों को मोबिलाइज किया, लेके आए, एफर्ट्स की, जब टाइम आया कि वो एक डील कट करते, एक अच्छे एक प्लेयर की तरह पॉलिटिकल टाइमिंग को इस्तेमाल करते, उस वक्त खान साहब माजरत के साथ वो अपनी टाइमिंग को इस्तेमाल नहीं कर सके। उनके स्ट्रेटेजिक उनसे मिस्टेक हुई है, उनसे हुई है, उनकी कमेटी से हुई है, उनके इवन जो करीबी लोग हैं उनसे गलती हुई है। लेकिन इसके बावजूद उनका इतना बड़ा जलसा करना ख्लासा साहब उनकी कामयाबी है। जो लोग नहीं पहुंच सके रुकावटों की वजह से उस धरने में, उनको मोबिलाइज करने के लिए धरना कर रहे हैं वो। नहीं शाहजहां, मैं और बात कह रहा हूं, मैं धरने की बात नहीं कर रहा था, कामयाब था नाकाम था, दैट्स अनदर स्टोरी। मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि जब आप लोगों को मोबिलाइज करके किसी मकसद के लिए लाए और आपकी मेजॉरिटी 70-80% आपकी जो डिमांड से मानी गई हैं, उस वक्त खान साहब को जुडिशल कमीशन पे मानना चाहिए था। अच्छा, बड़े सारे लोग एक और बात कहते हैं, वो कहते हैं जी कि ये तो वो कर रहे थे, हुकूमत मुकर गई थी, हुकूमत मान नहीं रही थी, इफ्स एंड बट्स में चली गई। वो भाई मेरे, वो इफ्स एंड बट्स में चली गई जिस दिन चौधरी निसार अली खान साहब ने बात की थी कौमी असम्बली में, मैं मौजूद था वहां पे, शाम को खान साहब खड़े होकर कह देते कि फेयर एनफ जी, क्या चौधरी निसार अली खान साहब ने बात की है, आल तो मैं इसके अगेंस्ट हूं, नवाज शरीफ साहब से इस्तीफा मेरा ख्याल लेना चाहिए, लेकिन मेरी पार्टी के लोग समझते हैं कि नहीं, कि हमें ये ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए, और पार्लियामेंट गारंटर बनने को तैयार थी। इन्हें जुडिशल कमीशन वाला रूट लेना चाहिए था, हुकूमत को नहीं भागने देना चाहिए था। उसका नुकसान क्या हुआ है? नवाज शरीफ साहब ने जो लास्ट अपनी स्पीच की, फिर वही बात जो एतजाज हसन साहब कह रहे थे कि जो ही आप क्राइसिस से निकलेंगे फिर आपकी गर्दनों में सरिया पड़ जाएगा, वो पड़ गया है, और खान साहब को अपनी स्ट्रेटेजी बदलते हुए उनको दोबारा जाना पड़ गया मास्टर्स के पास, इसीलिए नाकामी हुई। कैसा भी है, देखिए मैं इसको एक और एंगल से भी देख लेते हैं। अभी मुझे ये अभी ठीक है, इसमें थोड़ी हलचल बड़ी है, आ रहे हैं, टीवी की स्क्रीनों पे ज्यादा हलचल है, अवाम की परतों में कम है, तो एक अवाम की परतों में पॉलिटिकल विल्डरनेस है। मैं अभी मेरी जो राय है वो राय ये है कि अभी कोई बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट जो मैं क्लस्टर साहब से इत्तेफाक करता हूं कि कोई बड़ी मूवमेंट हम खड़ी नहीं कर सके। ये अलग बात कि इस हल्की फुल्की मूवमेंट के सामने भी हुकूमत की टांगें कांप रही थी और बड़ा एक लगा आज गए या कल गए, हालांकि हमारी राय यही थी कि हुकूमत में जाना माना नहीं है, ये हमने यही पोजीशन ले रखी थी शुरू से ही, लेकिन इसके बावजूद तो अभी पॉलिटिकल विल्डरनेस है। अभी मैंने जैसे कहा कि हमने कराची के जलसे को कल देखें, वो ठीक एड्रेस कर रहे हैं, मसलन कल उन्होंने सिंध का नाम लिया, और वो जो कराची की मिडिल क्लास है वो भी तंग है कि आप सड़क पे चल नहीं सकते, कोई ऐसा आदमी कराची में नहीं मिलता जिसको 3 दफा जिसका मोबाइल न छीना गया हो, और इसके अलावा भत्ते की बिल्कुल पैरेलल मैशियत बन चुकी है भत्ते की। वो टैक्स जो है वो एक तरफ सरकार को टैक्स देते हैं, एक तरफ उनको टैक्स देते हैं, तो लोग डेफिनेटली चेंज तो देख रहे हैं। लेकिन अच्छा, अब बात यह कि जितनी पार्टीज मौजूद है वो चेंज तो लाना चाहती हैं, मगर वो चेंज ऐसी नहीं लाना चाहती कि जो चेंज शायद इस मुल्क के आम आदमी की जरूरत है और उसे एक बहुत बड़ी तब्दीली की जरूरत है। लिहाजा अगर हम बाई एंड लार्ज देखें तो इन सब की लड़ाई सिर्फ एक बात पे है, इनकी निजामाती लड़ाई नहीं है। इनकी लड़ाई ये है कि भाई आप बदनवान है, वो कहते हैं आप बदनवान है, एक पार्टी दूसरी को बदनवान करार देती है। तो अच्छा, अब इसका मतलब कि इनका अगर वाटर डाउन इनके नजरिए को हम जरा बेयरली देखें तो वो क्या है कि भाई हम इस निजाम में से बदनवानी बाहर निकालेंगे और इंशाल्लाह यहां दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, और चूंकि जब तक आप इसमें वो मौजूद हैं तब तक बदनवानी कर सकता। अच्छा, अब सारी सियासी जो डिस्कोर्स है, जो सियासी बहस है, वो इस पे आके खड़ी होगी। यही बात सलमान शहबाज साहब हमें कह के गए, भाई आपके साथ भी तो ये लोग खड़े हैं, तो आप हमें क्यों कह रहे हैं। यहां पे सियासत खड़ी है, अवाम के मसले यहां तक नहीं है भाई, अवाम का। अच्छा, क्लासर साहब एक इल्जामात का पिंग पांग हो रहा है, ये कह रहे हैं आप बददियानत हैं, वो कहते हैं पिंग पांग कहते हैं ना, टेबल टेनिस को कहा करते हैं, कोई नहीं कर रहा। अच्छा, अब पिंग पांग में अवाम ऐसे देख रहे हैं, कभी इधर देखते हैं कभी इधर देखते हैं, वो उनके भी कुछ मसाइल हैं। वो कहते हैं जनाब आपके जो बिलियंस हैं वो 2 नंबर हैं, वो कहते हैं नहीं जनाब मेरे तो बिल्कुल शफाफ है, आपके 2 नंबर। अच्छा, अब वो अवाम की जेब में जो चंद हजार रुपये है वो कहता है जी वो 2 नंबर है या 1 नंबर है, जो मेरे पास है भले वो 1 नंबर है या 2 नंबर है, ना मैं इससे बिजली खरीद सकता हूं, ना मैं इससे रोटी खरीद सकता हूं, ना मैं अपने बच्चों को तालीम दे सकता हूं। तो अब लोग, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मूवमेंट नहीं बन रही कि ये भी मिडिल क्लास की परतों तक और होम्योपैथिक किस्म के नारों तक, जज साहब अच्छे आ जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन ठीक आ जाएगा तो वो अच्छा हो जाएगा, तो ये है।
ابھی وہ ڈیمانڈ نہیں نکلی جو عوام کو موبلائز کر سکیں، اور وہ ڈیمانڈ جو 70 میں پھر دوبارہ وہی بات کہوں گا، وہ پیپلز پارٹی تو ابنڈن کر گئی. تو اس لیے میرے خیال میں ناکامی کامیابی کی کوئی بات نہیں ہے اس میں عمران خان صاحب کی. یہ اوپر ایک ارینجمنٹ ہو رہا ہے، اور ہاں کامیابی یہ ہوتی کہ اگر یہ واقعی 2-4 لاکھ آدمی لے آتے تو یو کوڈ ہیو سین اے ویزیبل چینج. اگر نہیں لے کے آئے تو یہ اوپر کی لڑائی چلتی رہے گی، جوڈیشل بنا لو، نہیں بنانا تو نہ بناؤ، یہ کر لو. تو یہ ابھی میرے خیال میں پولیٹیکل لل ہے، ویلڈرنس ہے. لیکن کلاسا صاحب، یہ لندن پلان کی کیا کہانی ہے؟ کیا واقعی سب کچھ اسکرپٹڈ ہے؟ آپ نے بھی اپنے کالم میں اسکرپٹ کے بارے میں لکھا تھا کہ کوئی بھی دور ایسا نہیں رہا جب اسکرپٹ نہ لکھا گیا ہو. تو اس کے پیچھے بھی کوئی کہانی لگتی ہے؟ اور بار بار جو لندن پلان کی باتیں کی جا رہی ہیں، اب چودھری سرور کو بھی اس میں انوالو کیا جا رہا ہے. شاہجہ، یہ بات اسکرپٹ کی جو ہوتی ہے، اب ہم اپنے پروگرام کی، میں اس لیے دیسی مثالیں دے دیتا ہوں کہ سمجھانے میں آسانی رہتی ہے. ہم جو اپنا شو روزانہ کرتے ہیں، ہم اسکرپٹ نہیں بناتے اس کا، ہم بناتے ہیں اسکرپٹ. قاضی صاحب بیٹھ کے اسکرپٹ اس کا لکھتے بھی ہیں، اپنی سٹوریز بھی بتاتے ہیں، مین سٹوریز بھی ہوتا ہے، پوائنٹس بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. میں بھی اپنا اسکرپٹ لے کے آتا ہوں کہ آج میں یہ کروں گا، شاہجہ یہ کریں گے، قاضی صاحب یہ کہیں گے. ہمارے پروڈیوسر یا ہمارے ڈائریکٹر پروگرام جو سارے ہیں وہ بھی ہمیں اس میں اسسٹ کرتے ہیں کہ کیا کیا ہونا چاہیے. کوئی چیز دنیا میں اسکرپٹ کے بغیر ہوتی ہے. میں اپنے شو کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے بغیر اسکرپٹ کے کوئی چیز نہیں ہوتی دنیا میں. یہ میرا خیال ہے. اگر آپ کچھ بیٹھ کے چیزیں کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کو TOR SOPs بنانا پڑتی ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے. اب آتے ہیں لندن پلان پہ. یہ بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے جو میری سمجھ سے بالا تار ہے. اور وہ رپورٹر ارشد شریف صاحب وہاں پہ تھے. یہ لندن میں ہمارے بہت سارے دوست وہاں پہ رپورٹنگ کر رہے تھے. ان دنوں ضیاء الدین صاحب تھے ہمارے، یہ ڈان کے ہمارے ایڈیٹر رہے ہیں. ضیاء صاحب تھے، ارشد شریف تھے وہاں پہ، اظہر جوید ہمارے اپنے رپورٹرز ہیں، اور بہت سارے وہاں رپورٹرز ہیں جن کے ساتھ 2006-2007 میں نے پورا 1 سال وہاں رپورٹنگ کی ہے. اگر میں نے اس پہ لکھنا ہے کسی وقت، اس دور کی جو میں نے خبریں کی تھیں کہ اس وقت لندن پلان کے تحت بے نظیر بھٹو سے کون ملنے آتے تھے، کون کون گرنٹر بنتے تھے، کہاں کہاں خفیہ ملاقاتیں ہوتی تھیں. یہ رحمان ملک صاحب کے گھر میں پہ کیا ہوتا تھا، ڈیوک اسٹریٹ پہ جہاں نواز شریف صاحب بیٹھتے تھے وہاں پہ کیا ہوتا تھا. بریگیڈیئر نیاز صاحب آتے تھے، شہباز شریف صاحب ان کو لندن سے باہر ملنے کے لیے کس کس ہوٹل میں جاتے تھے، کہاں کہاں چھپ چھپا کے میٹنگز ہوتی تھی. پورا ڈیٹا میرے پاس سٹوریز موجود ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ خود پلاننگ یہ کر رہے تھے، اب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ملاقاتیں جو آج کہتے ہیں اسکرپٹ تھا، اور بھائی ہمیں تو جا کے 6 مہینے بعد پتا چلا تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ اور جناب مشرف کی دبئی میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں. رحمان ملک صاحب اس وقت اسکرپٹ لے کے پھرتے تھے اور یہ باقاعدہ باہر بیٹھے رہتے تھے، ایک سیکیورٹی گارڈ کی طرح باہر بیٹھتے تھے. بے نظیر بھٹو صاحب بعض دفعہ ان کو ساتھ بھی لے کے نہیں جاتی تھی کہ خبر لیک ہو جائے گی. یہ بھی ان کے ساتھ مسائل رہے ہیں. نمبر 1 ایسے نواز شریف صاحب یہ بتا دیں کہ ان کی لندن میں کس کس سے ملاقاتیں نہیں ہوتی تھی اور بیٹھ کے پلان کرتے تھے. اچھا اب یہ کہیں گے کہ ہم تو جمہوریت کی لڑائی لڑ رہے تھے، ہمارا ہر کسی سے ملنا جائز تھا، ہمیں جائز. اگر عمران خان صاحب اور قادری صاحب کی ملاقات وہاں پہ ہوئی ہے جو آپ نے آخر میں اپنے کالم میں لکھا تھا کہ یہ تو زیادتی ہے کہ جنرل پاشا کا تحریر کردہ اسکرپٹ لے کر سپریم کورٹ میں آپ جا کر میمو کمیشن بنوائیں تو یہ قومی خدمت ہے، لیکن اگر عمران خان اور ڈاکٹر قادری کو اسکرپٹ ملے تو یہ غداری ہے. کلاس صاحب یہ جو ایگزیکٹلی ایک اور اس میں ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں جو عمران خان صاحب جس چیز کو میٹیریلائز نہیں کر سکے ان کے ساتھ بھی بہت سارے پرابلم ہیں. بریک سے واپس آ کے بعد میں اس پہ بات کرتے ہیں ساری. چلیں ناظرین، بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد واپس آ. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاسر صاحب، جس اسکرپٹ کی آپ اور ہم بات کر رہے ہیں، کیا اس کے تانے بانے امریکہ سے جا کر ملتے ہیں؟ کیونکہ کل جو جنرل اسلم بیگ نے انٹرویو دیا، جو انکشافات جو باتیں انہوں نے کی کہ امریکہ پاکستان میں انتشار پھیلا رہا ہے برطانیہ، کینیڈا اور ایران کے ساتھ مل کر، تو اشارے وہیں پر جاتے ہیں. شاید اللہ کی قسمت ہے کہ ہمیں کیسے کیسے جرنلز ملے اور کیسے کیسے ہمیں ہماری فوج کو ہماری کمانڈ ملی ہے. جن جرنیلوں کو جیل میں ہونا چاہیے تھا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ایویڈنس پہ کہہ رہا ہوں. جنرل اسلم بیگ صاحب کا آج کورٹ مارشل ہونا تھا. میں نے نہیں کہا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ مسعوف نے 1990 میں بے نظیر حکومت کو ڈسلوج کرنے کے بعد یہ پلان بنایا تھا کہ ان کو ہرانا ہے، اور 14 کروڑ روپے انہوں نے تقسیم کروائے تھے جنرل اسد درانی صاحب کے ذریعے. اور بڑے بڑے آنریبل نام ہیں جو آج اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان کے نام بھی شامل تھے اس میں. سپریم کورٹ نے ڈیفینس منسٹری کو کہا کہ پلیز آپ GHQ کو کہیں کہ ان کی انکوائری کرے، مطلب ہے کورٹ مارشل کرے. آج تک 2-2.5 سال ہو گئے ہیں. جنرل کیانی صاحب کی کل تعریفیں اس لیے ہو رہی تھیں جو بیگ صاحب فرما رہے تھے کہ جنرل کیانی صاحب بھی وہ فائل دبا کے لے کے بیٹھ گئے تھے. میرے سینئر ہیں اس ملک میں، آپ کو پتہ ہے ہمارا پیٹی بھائی بہت چلتا ہے. انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. جنرل رحیل صاحب ہیں 8-9 مہینے ہو گئے، اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا.
اگر اس پہ پروسیڈنگ کی جاتی تو مصوف جو ہیں آج جیل میں بیٹھے ہوتے, برطرف ہو چکے ہوتے, پتہ نہیں کیا کیا سزائیں دیتی, جو خود اتنی بڑی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو رہے ہوں. اگین میں اس کی بات کروں سپریم کورٹ آف پاکستان کی, وہ بیٹھ کے ٹیلی ویژنز پہ آج ہمیں بھاشن دیتے ہیں کہ فلاں ملک اس میں انوالو ہے, فلاں حکومت انوالو ہے, آپ انوالو ہیں, میں انوالو ہوں, فلاں انوالو ہے, کہ جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا ہمارے ٹیلی ویژن چینلز نے ان کو سیلیبریٹیز بنا دیا. یہ وہ کرائم ہے جو ہم کمٹ کر رہے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمیں ماننا چاہیے کہ ہمیں اس طرح کے ایلیمنٹس کو تھوڑا سا پہلے جائیں, کورٹ آف انکوائری بھگت لیں, سزا جزا لے لیں, اس کے بعد تشریف لیں اور ہمیں جو بتانے انہوں نے بتائیں. یہ وہ سٹائل ہے. ان سے پوچھا جائے کہ 1990 میں یہ کنسپیریسی کس نے کی تھی؟ چلے امریکنز نے کی تھی اس وقت, یا کسی نے یورپ نے کی تھی, رشینز نے کی تھی, ایران نے کی تھی, کہ آپ بیٹھ کے پولیٹیشنز کو کرپٹ کریں, ان میں پیسے بانٹیں اور ان میں مال بانٹیں. آج ان کی خبریں ہیڈ لائنز بھی بن رہی ہیں, وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ کہ ان کو کسی نے ان کا احتساب نہیں کیا, کسی نے ان سے پوچھا نہیں ہے کہ حضور آپ ادھر تشریف لے آئیں, آپ پہ کچھ مقدمات ہیں, کیسز ہیں, اس کا کوئی سوال جواب کہیں سے نہیں کیا جاتا. صحیح, لیکن اس کے پیچھے پھر کون ہو سکتا ہے, اس اسکرپٹ کے پیچھے کون جو لندن پلان کی باتیں ہو رہی ہیں؟ میرے خیال میں وہ کلاسر صاحب نے ٹھیک اس کو وضاحت کر دی ہے کہ آپ جب بھی کوئی پلان کرتے ہیں تو اچھا, اور آپ ان کو میرے خیال میں دیکھیں, میں ابھی اسی بات پہ آ جاتا ہوں. آپ ان اسکرپٹس کی اوقات کیا ہے؟ کلاسر صاحب, ہم روز ایک سٹوری کرتے ہیں اور بڑی صحیح بات کی الطاف حسین صاحب نے کہ صوبے بناؤ, آپ بھی کہتے ہیں صوبے بناؤ, ہم بھی کہتے ہیں صوبے بنانے لگتے ہیں تو ایک عذاب نازل ہو جاتا ہے کہ نہ دے سو اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ جب بھی ہم بہتری کی کوئی کاوش کی بات کرتے ہیں, یہاں ڈیم بناؤ تو پتہ چلتا ہے ملک ڈوب جائے گا. آئے ذرا آج اس کا انالیسس, اس کو ڈائیسیکٹ کرتے ہیں, سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. کلاسر صاحب, جہاں ہم ملکوں میں ترقیاں ہوئیں, ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ایون ڈیولپمنٹ تھی. مثال کے طور پہ آپ امریکہ یا یورپ جائیں, اگر دیکھیں جب یہ نظام بڑا صحت مند تھا, جب یہ دنیا بنا رہا تھا, تو ہم نے دیکھا کہ گاؤں میں بھی ویسے ہی اسپتال ہے جیسے شہر میں ہے. تو ایک ایونلی ڈیولپڈ کنٹریز تھے. اب آ جاتے ہیں کراچی والے صوبوں کے, معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی سونے کی کان ہے کراچی. یہ جو لیاری کا رستہ ہے, یہاں سے پوری یہ جہاں پہ بتے کے سارے سٹرکچرز ان پلیس ہیں, تو اب ایک ان ایون ڈیولپڈ سماج میں جب آپ صوبہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو جو سب سے زیادہ دودھ دینے والی گائے ہے کراچی, اب اس میں تو لڑائی شروع ہو جائے گی. کیونکہ اگر آپ ٹھٹھے کی طرف جائیں, آپ اندر جائیں, ذرا انٹیریئر سندھ کی طرف جائیں, تو مجھے ذوالفقار علی میتو یاد آتے ہیں جو الیکشن کور کرنے گئے تھے. کہتے ہیں وہاں کچھ بیسک ہیلتھ یونٹس دیکھ کے لگتا تھا ان کو کسی نے بم مار دیا ہے. تو اتنی ان ایونلی ڈیولپڈ سوسائٹی جب ہوتی ہے تو اس میں آپ کوئی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس پہ لڑائی شروع ہو جائے گی. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز, ہر وہ کنسپٹ جو پیپر پہ بڑا پازیٹو ہے, جب ہم اسے نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کرنے. اچھا, اب آ جائیں کالا باغ ڈیم پہ, او بھائی 38-28 روپے کا جو یونٹ بیچنے والے ہیں وہ بننے دیں گے آپ کا کالا باغ ڈیم؟ اور پھر آ جائیں گے بہت سے سیاستدان ہمیں یہ بتانے کہ ہائے ہم کیسے ڈوب جائیں گے. میں نے ہور ڈیم خود دیکھا کلاسر صاحب, جا کے لاس ویگس کے نوا میں ہے امریکہ میں, جو دنیا کے ساتھ اس سے تو کوئی نہیں ڈوبا. ہم ڈوب جاتے ہیں. ہاں, ہم نہیں ڈوبتے. جب میں شادیہ کو کہتا ہوں نا, جب آپ کہتی ہیں ہم سے کیا مراد آپ کی, وہ جو کارٹل جن کا آپ ذکر کرتے ہیں, جو اس بربادی سے مال کماتے ہیں, جو اس ذلت انسانوں پہ ذلت مسلط ہونے کے سلسلے میں وہ ان کی دیاریاں لگ رہی ہیں, تو اس لیے نہ یہ کبھی صوبہ بننے دیں گے, نہ یہ کبھی. اور اس وقت تک اور نظاماتی, اور سندھ کی حالت کیا ہے, میں نے 4 دن پہلے سٹوری کی تھی کلاسر صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ 600 ایکڑ زمین ہے اور اس کا کوئی نام نہیں لیتا. میں 10 دفعہ پوچھ چکا ہوں ادھر ادھر سے, جو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خط لکھا ہے نیب کو, 400 ارب روپے کی زمین ہے اور وہ کسی کے نام لگا دی گئی ہے, کوئی ایکس آفیشل ہے. اور وہ ابھی نیب میں نے کل تک ریحان ہاشمی صاحب سے بھی پوچھنے کی کوشش کی کراچی سے, کیا نیب نے کوئی اس پہ ہلی جلی ہے یا نہیں. تو یہ ہے وہ سلسلہ کہ کیسے صوبے بنیں گے, یہاں سے تو پھر زمینیں الاٹ ہوں گی. لہذا ہر وہ بات جو بہتری کے لیے ہو اس پہ ہم اس لیے لڑیں گے کیونکہ نظام میں سسٹمیٹکلی ایک ایونلی ڈیولپڈ سماج بنانے کی کیپیسٹی نہیں ہے. مجھے بریک لینے دیں ناظرین, بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کلاسر صاحب کی بھی ایک بہت اہم خبر ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. جی کلاسر صاحب, کتنا مال کھانے کی کہانی ہے اس کے پیچھے کہ سوات ہاکی ٹرف کے جو فنڈز تھے وہ شیخوپورہ ٹرانسفر کر دیے گئے؟
شاید میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مال کھایا گیا ہے، مال کھانے سے زیادہ یہ سیریس معاملہ ہے. مال کھانا تو چلو اب ہمارا کلچر بن گیا ہے، اور میں تو اب خیر کسی وقت تجویز اپنے کالم میں تو میں ڈیٹیل سے لکھوں گا کہ کیسے وہ قاضی صاحب بھی کہتے رہتے کہ کرپشن کو لیگلائز کیا جائے وہ بہتر ہوگا. اس پہ کسی وقت تفصیل سے بات کریں گے تاکہ ہمارے اوپر جو بدنامی کا دھبا لگا ہوا ہے کہ ہم مال پانی کھاتے ہیں کیسے کیسے کرتے ہیں وہ نہ رہے، اس کو لیگلائز کریں گے، قانونی شکل دیں گے. میں کسی اس پہ تفصیل سے لکھوں گا. قاضی صاحب نے کئی دفعہ آئیڈیاز اس پہ فلوٹ بھی کیے ہیں. آج والا مسئلہ اس وجہ سے تھوڑا سا سیریس ہے. پہلے تو میں ایک دو وضاحتیں کر دوں کہ وابڈا کے چیئرمین ظفر محمود صاحب کے بارے میں نے کہا تھا جمعے والے دن کہ ان کے ہوتے ہوئے کم از کم جتنے وہ ڈیسنٹ وہ آفیسر ہیں اور ایک جینٹل مین ہے، ان کے ہوتے ہوئے کم از کم بجلی کے بلوں کو اس طرح نہیں بھیجا جائے گا کہ جس پر یہ ریڈنگ نہیں. میں اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں کہ ریڈنگ نہیں ہے اور انہوں نے بل بھیج دیا. گھر بیٹھے ہوئے وہاں پہ وابڈا کے میٹر ریڈر نے اپنے عقل کل سمجھتے ہوئے پتہ نہیں اس کو کیسے پتا چل جاتا کہ اس گھر میں کتنی بجلی اس کے ہوئی ہے. اندازہ لگا کے انہوں نے جو ہمارا ایک یہ میں نے بتایا تھا کہ جو ہم نے موٹر لگوانے کے لیے لایا تھا ایک وہاں پہ میٹر لگا ہوا تھا 1500 کی بجائے اس دفعہ 9-10 ہزار روپے بل آیا. میرا خیال 9,500 سم تھنگ ہے اور کوئی ریڈنگ نہیں ہے. تو میں نے کہا تھا ظفر محمود صاحب کے ہوتے اس طرح کا کام ہونا نہیں چاہیے کہ اس طرح ڈاکہ مارا گیا، رابری کی گئی. اب جیسے ڈاکو بینک لوٹتے ہیں، حکومت بھی یہ رابری کر رہی ہے، یہ ڈیکویٹی ہے. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے نہیں کیا. ان کی طرف سے وضاحت ہے. انہوں نے کہا جی کہ بڑا عرصہ ہو گیا ہے کہ وابڈا جو ہے اب وہ بجلی کے بلز کی ریڈنگ کرنا یا کلیکشن کرنا یہ ہمارا کام نہیں رہا، یہ یہاں پہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز بن گئی ہیں. وہی بات جو قاضی صاحب کہتے رہے، ہمیں کہا جاتا تھا کہ مارکیٹ اوپن کر دو، آپ ان کو پرائیویٹائز کر دو، سسٹم بہتر ہو جائے گا. یہ ان کے کارنامے ہیں جن کو پرائیویٹائزیشن کرنے کی کوشش کی گئی، جن کو اٹانومس کیا گیا، جن کو اختیارات دیے گئے کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لوٹ مار جو ہے، یہ ڈاکے جو مارے گئے ہیں بجلی کے بلوں میں، یہ ان کے کارنامے. سو ظفر محمود صاحب سے میری معذرت کہ میں اگین اور میری جو ایک امید تھی وہ پوری رہی ہے کہ کم از کم ظفر محمود صاحب جیسے بندے کے ہوتے ہوئے وابڈا میں یہ کام نہیں ہوگا کہ لوگوں کی جیبوں سے 70 روپے نکال دیں. سو ظفر محمود صاحب نے کہا کہ ہمارا وابڈا کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، ہم ڈیم پانی وغیرہ ان کو دیکھتے ہیں. تو یہ وضاحت ہوگی. ایک قاضی صاحب کے لیے ایک آیا ہوا تھا، یہ ٹویٹر پہ مجھے میسج آیا ہوا تھا، عمران یوسف صاحب میرا خیال سیالکوٹ سے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ منیمم ویجز کا جو کنسیپٹ ہے وہ جو ہے سیالکوٹ میں کمپنیز کے مزدور جو ان کو 7 سے 8 ہزار روپے مل رہے ہو، میرا خیال ہے منیمم انہوں نے 12,000 روپے رکھی تھی. وہ کسی وقت قاضی صاحب اس کو ٹیک اپ کریں گے. یہ کیسے لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے. میں اب آتا ہوں سوات والی سٹوری پہ. اس میں پیسے نہیں کھائے گئے، ہم مان لیتے. میں نے بات بھی نہیں کی کہ پیسے کھائے جا رہے ہیں. میں سمپلی یہ بتا رہا ہوں 2005 میں شوکت عزیز صاحب نے اس ملک میں 6 انہوں نے کہا ایسٹرو ٹرف جو ہیں وہ بنائی جائیں، جہاں ہاکی کے اس میں گراؤنڈ بنائے جائیں جہاں پہ کھلاڑیوں کو سہولتیں دی جائیں. اس میں انہوں نے جو شہر انہوں نے یہ پک کیا، سرگودا میں بننا تھا، خزدار میں بننا تھا، مظفر آباد تھا، گلگت تھا، سکھر تھا، اور یہ اس طرح کے 6 تھے جہاں پہ اور یہ شیخو پورہ بھی تھا. یہ 2005 کی کہانی میں آپ کو بتا رہا ہوں. 2006 میں انہوں نے اس کو باقاعدہ منظور کر کے 1 کروڑ روپیہ اس کے لیے، اس کا جو ٹوٹل انہوں نے کاسٹ اس کی رکھی تھی 3.5 کروڑ روپے سے بننا تھا. سوات میں صرف بننی تھی. میں تھوڑا اس کو مختصر کرتا ہوں سٹوری کو. تو انہوں نے پیسے ریلیز کر دیے، پی ایس ڈی پی میں رکھ بھی دیے، 35 لاکھ روپے سپورٹس بورڈ کو ریلیز بھی کر دیا کہ سوات میں ہاکی کے آپ ارینجمنٹس کریں تاکہ پلیئرز وہاں پہ یہ کھیل سکیں وہاں پہ. اس کے بعد کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہوئی جو ہم نے دیکھی، درمیان میں کام رک گیا. فیئر اینڈ ایف وہ جو پیسہ پڑا ہوا تھا، حالانکہ شیخو پورہ کا اپنا پیسہ موجود تھا، ان کا بجٹ میں منظور تھا، انہوں نے وہ پیسے اٹھا کے شیخو پورہ بھیج دیا کہ سوات میں ابھی یہ پرابلم ہے، جب سوات میں چیزیں نارمل ہو جائیں گی تو ہم اس کو پھر وہ پیسہ ہم ان کو واپس کر دیں گے. فیئر اینڈ ایف نہیں، ٹوٹل 3.5 کروڑ روپے کا پروجیکٹ تھا. 35 لاکھ روپے اس وقت تک ریلیز کیے گئے تھے 2007 تک یا خرچہ ہوا تھا. 1 کروڑ روپے ان کو ریلیز کرنا کیا، اس میں سے 35 لاکھ روپے خرچ ہوئے. ٹوٹل کاسٹ تھی 3.5 کروڑ روپے کی تھی. چلیں 1 سال وہاں پرابلم رہا، آپ نے روک لیے. اب جو انٹرسٹنگلی کسی نے اس میں پوچھ لیا قومی اسمبلی میں کہ حضور وہ جو آپ بنا رہے تھے سوات میں اس کا کیا بنا؟ 2005 کا پروجیکٹ ہے. آپ تو ٹھیک ہے، جواب سنیں بڑا انٹرسٹنگ ہے. ریاض حسین پیرزادہ صاحب جو منسٹر ہیں بین الاقوام بین الصوبائی وزارت کے، ان کی رپورٹ سائن کی ہوئی ہے جو میرے پاس کاپی موجود ہے اس کی. اس میں بڑے انہوں نے انٹرسٹنگ انکشافات کیے. انہوں نے کہا جناب کہ ہم نے ان کو دوبارہ ٹیک اپ کیا. 2014-15 جو نیا بجٹ ابھی چلا ہے، اس سے پہلے ان سے یہ پرپوزل مانگی گئی تھی کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے سوات میں، یا اوور آل بتائیں. ان کا بجٹ جو ہے وہ تقریباً جا کے 43 کروڑ روپیز بنتا ہے. انہوں نے کہا جناب کہ اب یہ 7 سال گزر گئے ہیں، سوات میں سب کچھ نارمل ہے، مہربانی فرما کے سوات کا جو پیسہ ہے آپ نے ڈیوالٹ کر دیے تھے فنڈز، ان میں سے 1 کروڑ روپیہ سوات کے منصوبے کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے دے دیں. باقاعدہ پروجیکٹ بنا، منظور ہوا، کیما کمیٹی نے منظوری دی، چلا گیا. وہاں پلاننگ ڈویژن میں بیٹھے ہوئے جنہوں نے ویژن 2025 دیا ہوا ہے، انہوں نے 1 ٹکا بھی اس کے لیے ایلوکیٹ نہیں کیا.
سوات کے لیے 1% بھی ایلوکیٹ نہیں کیا. جو پروجیکٹ بھیجا گیا کہ حضور 2005 کا پروجیکٹ ہے, 35 لاکھ روپیہ ہم لگا چکے ہیں, 3.5 کروڑ روپے کا یہ پروجیکٹ ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. اب یہ وہ سوال ہے جس کی بات قاضی صاحب کہہ رہے تھے. جب سوات کے لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ لا اینڈ آرڈر کے لیے تو آپ نے اربوں روپے لگائے, آپریشن وہاں پہ لانچ ہوا, ہمارا ملٹری آپریشن ہوا, سکسیسفل رہا, اس کے لیے ہم نے یہاں پہ اربوں خربوں لگائے, ہم نے بندے مارے, ہم نے اور بہت ساری چیزیں کی, ملیٹنسی روکی, کامیابی لی. اس وقت تو سب کچھ تھے پیسے آپ کے لیے. جب سوات کے لوگوں کو کھیلنے کے لیے ہاکی کے وہاں پہ فیسلٹیز ہونی چاہیے, کرکٹ ہونی چاہیے, نوجوان نسل اس طرف جائے. احسن اقبال صاحب کی وزارت نے کہا ہے کہ جی ہمارے پاس 1% بھی نہیں ہے وہاں کا گراؤنڈ بنانے کے لیے, تو یقیناً سوال اٹھے گا کہ شیخو پورہ میں 1 نہیں 10 ہونی چاہیے اسٹیڈیم ہونے چاہیے اور ہاکی کے, کیونکہ وہاں سے اچھے پلیئرز پیدا ہوتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب سوات کا پیسہ آپ اٹھا کے ڈیولپ کر رہے ہیں شیخو پورہ میں, تو کل کو پھر احساس محرومی جس کا ہم رونا روتے وہ نہیں پیدا ہوگا. اور بڑا انٹرسٹنگ لاسٹلی میں کہوں گا, بات لمبی ہوگی, قاضی صاحب کی سٹوری بھی آنی ہے, امپورٹنٹ سٹوری ہے ان کی بھی. ریاض حسین پیر زادہ صاحب فرماتے ہیں اپنی رپورٹ میں, جب پوچھا جاتا ہے جی وہ پیسے کیوں نہیں دے رہے, کیا وجہ ہے, 1 کروڑ روپیہ دینے میں کیا حرج ہے کہ سوات میں وہاں پہ وہ بنے ہاکی کا ان کے انتظامات. انہوں نے کہا جی کہ یہ وجہ مجھ سے نہ پوچھیں, آپ یہ پلاننگ ڈویژن سے پوچھیں. بھئی آپ وزیر ہیں, اللہ نے آپ کو وزیر بنا دیا ہے اس ملک کا, تو آپ کا پوچھنا کام ہے. آپ بیٹھ کے احسن اقبال صاحب سے پوچھیں, آپ سیکرٹری وہاں پلاننگ تارڑ صاحب کوئی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ جو سارا ان کے بارے میں 100 چیزیں سامنے آ رہی ہیں. یہ تارڑ صاحب کا فرض بنتا ہے, آپ اس کو وزیر ہیں بلائیں, آپ کیبنٹ میں جاتے ہیں, آج کیبنٹ کی میٹنگ ہے, ریاض پیر زادہ صاحب پڑھ جائیں, احسن اقبال صاحب سے جواب مانگے گا ہم نے پروجیکٹ بھیجا تھا. جو فنڈ 2025 کے لیے رکھے ہوئے ہیں کلاس صاحب, 2025 کا ویژن کافی اسٹرانگ ہے ان کا, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. 2025 کے لیے کیا فنڈ ہے, یہ ہے اس ملک میں آپ اس طریقے سے آپ لیس ڈیولپڈ ایریاز کو تباہ کرتے ہیں, احساس مرومی بڑھاتے ہیں اور ملیٹنسی پہ پیسے خرچ کرتے ہیں. جوانوں کے لیے کھیل کود کے لیے زیرو آپ کے پاس بجٹ ہے. آج اٹھا لینا ریاض پیر زادہ صاحب, ذرا کیبنٹ میں ذرا پوچھنا ہے اقبال صاحب سے کہ آپ نے ہمارے اس پروجیکٹ کے پیسے کیوں نہیں رکھے. بالکل بڑے بڑی ہماری تو جیبیں کٹی ہیں کلاسر صاحب. مگر ایک خبر بڑی دلچسپ ہے, اور HRCP کا ایک دن پہلے یہاں پہ اجلاس ہوا جس میں بڑے لوگ تھے, افراسیاب صاحب خٹک صاحب بھی تھے جو کہ سینیٹر ہیں, مگر اس میں مشاہد حسین صاحب نے ایک بات کی ہے, اور وہ بات بڑی مجھے اس میں 2-3 پوائنٹ بڑے انٹرسٹنگ ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی وہ جو تھے کیانی صاحب, جسٹس کیانی, جن پہ پہلے بھی الزامات لگے, انہوں نے اس کا جواب بھی ٹی وی پہ آ کے دیا کہ انہوں نے میرے سامنے یہ بات کہی تھی, اور چودھری شجاعت حسین صاحب کے علاوہ کچھ اور لوگ ECP کے آفیشل بھی موجود تھے, کہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو سابق چیف جسٹس ہیں وہ براہ راست احکامات دے رہے تھے آروز کو. یہ آج یہ نکال کی خبر ہے. مگر اس میں ایک اور بات بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے کہی, وہ یہ کہتے ہیں کہ انہی الیکشن کے دوران جب انہوں نے وزٹ کیا اور وہ ملنے گئے, ECP میں گئے اور ملے ان کو فخر الدین جی ابراہیم صاحب کو بھی, تو انہیں محسوس ہوا کہ انہیں آئسولیٹ کر دیا گیا ہے, اور ایک سافٹ کو کا لفظ یا ترکیب استعمال کی ہے انہوں نے مشاہد حسین صاحب نے, کہ ان کے خلاف ایک کو ہو چکا تھا, اور اب وہ بالکل بقول ان کے ایک بیسر اور یہ ٹائٹولر ہیڈ بن کے رہ گئے تھے. حالانکہ شروع میں جب آئے تو آپ کو یاد ہوگا ہر آدمی سراہ رہا تھا, اور ظاہر ہے ان کی ایک زندگی بھی ایسی ہے کہ ان کی انٹیگریٹی پہ کوئی نشانات یا اشارے نہیں تھے یا انگلیاں نہیں اٹھائی گئی تھی. مگر اس کے بعد کلاسر صاحب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک آئسولیٹ ہو گئے, میڈیا سے بھی دور ہو گئے. ایک ٹی وی چینل پہ میں نے ان کا ایک بیان سنا تھا جس کی وضاحت میں نے کہیں اور نہیں دیکھی, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ الیکشن کے حوالے سے بہت زیادہ سوال اٹھائیں گے تو جتنی تھوڑی بہت جمہوریت آپ کو ملی ہے یہ بھی جاتی رہے گی. یہ بھی ایک بڑے چینل پہ یہ ان کی بات چلی تھی. مگر یہ ایک بڑے سیریس, ظاہر ہے مشاہد حسین صاحب صحافت سے سیاست میں آنے والے ایک اہم شخصیت ہیں, تو ان کا یہ بیان اب سامنے آ گیا ہے. تو میرے خیال میں اب یہ کچھ مسلم لیگ نون کا مسئلہ نہیں ہے, اس حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے, اور آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ کیا بات پھر وہیں موجود ہے, ابھی تک ریفارمز کا کوئی عمل تو شروع نہیں ہوا, اور یہ جو باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر الیکشن ریزلٹس جو ہیں, اور اب تو 18 اکتوبر کو بلاول بھی بتانے والے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کس سطح پر. لیکن پھر حیرت مجھے اسی بات پہ ہوتی ہے کہ سب کہتے ہیں کہ جناب یہ انجینئر تھے, ہم تو نہیں کہتے, ہمیں تو بڑے اچھے اور صحیح لگے تھے. بھائی آپ کہتے ہیں جی انجینئر تھے, اور اس کے باوجود اگر اس کے بارے میں عمران خان کی آواز میں کوئی آواز نہیں ملاتا کلاس آف پارلیمنٹ میں موجود جماعتیں, احتجاج اگر آتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں نہیں ہم اکٹھے بیٹھیں گے, جمہوریت بچائیں گے. اپنے جو کیا نام ہے وہ بھی جو اسمبلی میں تقریر کی تھی اعتزاز احسن صاحب نے, وہ بھی یہی کہتے ہیں. جو کلاسک تقریر کی تھی جو اس پاکستان کے پولیٹیکل مارل بینک رپسی یا اخلاقی دیوالیہ پان کو ظاہر کرتی ہے, اعتزاز احسن صاحب سے کوئی بہتر سم اپ نہیں کر سکتا تھا. میں موجود تھا, پوری قوم نے سنا, میں اکیلے نے تھوڑا سنا ہے. انہوں نے وہاں پہ کیا کہا جب اپنی تقریر شروع کی, انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب آپ کی حکومت کرپٹ ہے, آپ کے وزیر نااہل روڈ ایروگینٹ ہیں,
آپ ریگڈ کر کے الیکشن جیتے ہیں. آپ لوگوں پہ FIR کٹنے والی ہے یا کٹ چکے کہ آپ نے 14 قتل کیے ہیں, 100 لوگوں کو گولیاں ماری ہیں, آپ پہ سب کچھ ہوا ہے, آپ فراڈ کر کے وزیر اعظم بنے, یہ ساری تقریر ہے. لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں, اس پہ ہم بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں. اس سے پولیٹیکل مورل بینکرپسی پیپلز پارٹی نہیں شو کر سکتی. یہ وہ نظریہ ضرورت ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے مفاہمت ہے نصرت بھٹو کیس میں جنرل ضیاء کے مارشل اللہ کو جسٹیفائی کیا. قانون میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے یہ جو حالیہ لگ سکتا ہے, لیکن نظریہ ضرورت یہ ہے کہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے. حالیہ لیڈرشپ جو پیپلز پارٹی کی آئی ہے اور انہوں نے جو مفاہمت کے معنی بدلے ہیں, دیکھیں نا, مفاہمت یہ پاکستان نہیں, پاکستان اللہ کرے پاکستان کھپتا رہے, مگر یہ بیسیکلی جو نعرہ تھا وہ ایک طبقے کے کھپنے کا تھا, اس کا خود حصہ بننے کا تھا. ایشو یہ تھا اور یہی عوام پوچھ رہی ہے. اور عمران خان کی جو رائز ہے ٹو دی پرومیننس جو ہمیں آہستہ آہستہ واضح نظر آتی ہے. اور ابھی آپ اور بات دیکھیں کہ وہ زیادہ ٹارگٹ شہری حلقوں کو نہیں کر رہے. اور کل اپنی تقریر میں انہوں نے MQM سے ذرا دور ہی, یعنی اس پہ جس طرح پہلے وہ لیش آؤٹ کرتے تھے وہ نہیں کیا, مگر انہوں نے اندرون سندھ کی بات کی, جہاں پہ لوگ آج بھی حیرت سے پوچھتے ہیں کہ جناب لوگ آج یہ حالت ہوگی ان کی, اور لوگ پھر پیپلز پارٹی کو, مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ متبادل کوئی نہیں دے رہا. لیکن کلاسر صاحب یہ جو جی کیا سب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, جو آپ نے بات کی ہے نا 18 اکتوبر والی بلاول صاحب کی دوبارہ لانچنگ ہونی ہے, پیپلز پارٹی کو احساس ہے کہ وہ بڑی تیزی سے ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں پاکستانی پالیٹکس سے. وہ اپنے رومانس میں رہیں, اپنے خوابوں میں رہیں, لوگوں کو ایسے پسماندہ رکھیں, ڈیسو مرسوں جیسوں کچھ بھی کرتے رہیں, ڈلیور کیے بغیر آپ ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں ہز ایکسیلنسی. اور یہ مفاہمت جمہوریت کو بچانے کے لیے نہیں, ایک دوسرے کو کور اپ کرنے کے لیے. کلاسر صاحب جمہوریت کو بچانے کے لیے کور اپ کی کہانی نہیں چلے گی. آپ 18 اکتوبر کو اب آپ کو پتا چل گیا کہ میجر اپوزیشن کوئی اور بن گئے ہیں, آپ پیچھے چلے گئے تھرڈ. یہ کہانی میرا خیال ہے نہیں چلے, مرسوں ڈیسو والے چکر سے اب آپ باہر نکل گئے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کلاسر صاحب آپ کا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر اجازت دیں. اللہ حافظ.